आज मनाया गया है जी 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान और भारत के दरमियान लड़ाई हुई थी और आज उसकी सालगिरह मनाई जा रही है और बल्कि मनाई जा चुकी है 6 और 27 मई की दरमियानी शब और बड़े जोश व खरोश से। और तमाम टेलीविज़न चैनल्स को ये हुक्म दिया गया है कि वो अपनी नशरियात जो हैं वो कम अज़ कम 2-3 दिन इसको जारी रखें और हो सकता है ये जो नशरियात हैं और ये तकरीबात हैं वो पूरा हफ़्ता जारी रहें। क्योंकि इस लड़ाई में भारत को पाकिस्तान ने बहुत मारा था और भारत ने एक बार फिर अंडर एस्टिमेट किया पाकिस्तान को और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इमरान खान साहब के ज़माने में 2022 में जब बालाकोट हुआ तो उसके बाद इमरान खान साहब ने भी ये हुक्म दिया था कि हमने वापस जवाब देना है, हम सोचेंगे नहीं बल्कि जवाब देंगे। और उस वक्त भी जो लड़ाई लड़ी गई पाकिस्तान ने खूब लड़ी और उसमें भी पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने भरपूर तरीके से अपनी जो प्रेज़ेंस है वो शो की और दुश्मन को नाक को चने चबवाए, जिसमें अभिनंदन जो है पायलट भी पकड़ा गया था। और उसके बाद फिर उसको वापस किया गया था रात की तारीकी में वाघा बॉर्डर पे और उसको एक मार्क्स एंड स्पेंसर का सूट भी दिया गया था और उसका पिस्टल, उसका सब कुछ साजो सामान, उसके उसके पास से बरामद होने वाले नक्शे, वो सारे के सारे पाकिस्तान में इस्लामाबाद रावलपिंडी में मौजूद हैं और उनको हमने देखा भी हुआ। तो ये सबसे पहली तो ये उसके बाद फिर दोबारा ये हरकत की भारत ने, जो कि बहुत ही भारत ने एक बार फिर एक पंगा लिया और वो लिया पिछले साल और पिछले साल भी किसी के कहने पर उन्होंने पंगा ले लिया और उसका जवाब जो है वो पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने भरपूर तरीके से दिया, पाकिस्तान के शाहीनों ने। और चाइना उसमें हमारा इत्तेहादी था और चाइना हमारे साथ सीसा पलाई हुई दीवार बन के खड़ा रहा। ये लड़ाई जब हो गई ये ख़त्म, तो आज उसकी सालगिरह मनाई जा रही है। तो सबको मुबारकबाद और पाकिस्तान की कामयाबी होगी तो सबकी कामयाबी होगी। लेकिन आगे ज़रा बढ़ते हैं कि उस लड़ाई के बाद हुआ क्या? उसके बाद जनाब फ़ील्ड मार्शल यानी कि आर्मी चीफ़ या आसिम मुनीर साहब को फ़ौरी तौर पे फ़ील्ड मार्शल का दर्जा दे दिया गया और उनको फ़ील्ड मार्शल बना दिया गया और ये सारी की सारी फ़तह जो है वो उनके नाम कर दी गई। जबकि इसमें हमारी जो सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी गई वो पाक फ़िज़ाइया ने लड़ी थी और अगर किसी का क्रेडिट बनता था, मेरिट में बनता था, तो फिर वो बनता था पाक फ़िज़ाइया, एयर चीफ़ पे। तो बहरहाल उसको नहीं मिला और आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना दिया गया। फील्ड मार्शल के बाद फिर सिर्फ मामला यहीं तक नहीं रहा, बल्कि फिर उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन गए और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो भी ओहदा खत्म कर दिया गया, जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर खत्म कर दिया गया, 27वीं गैरानी तरमीम आई और उसके बाद तमाम इदारों के सरबराह भी फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर साहब जो हैं वो बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए और इस तरीके से दिसंबर में पिछले साल दिसंबर में ये ओहदा खत्म कर दिया गया और साहिर शमशाद मिर्जा साहब आखिरी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी करार पाए। तो ये इदारा जाती तौर पे ये पाकिस्तान को हमारे मुल्क को नुकसान हुआ क्योंकि एक ऐसा फोरम मौजूद था जो डिस्कशन होती थी, इंडिपेंडेंटली होती थी और उसको ख़त्म कर दिया गया और अब वन मैन आर्मी बना दी गई है और इस वक्त आर्मी चीफ भी जन आसम मुनीर हैं, फील्ड मार्शल भी जन आसम मुनीर हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी आसम मुनीर हैं और 5 स्टार जर्नैल उनको बना दिया गया और बाकी सब 4 स्टार जर्नैल हो गए। लेकिन इसके साथ-साथ कुछ ओहदे और भी तख्लीक किए गए थे, लेकिन उनकी भी अभी तक मुकम्मल ओहदे पूरे नहीं किए गए। अभी एक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आना था, 4 स्टार जर्नैल आना था, वो अभी तक ओहदा खाली पड़ा है। फिर स्ट्रैटेजिक कमांडर आना था और स्ट्रैटेजिक कमांड के वो भी 3 स्टार जनरल आना था, वो भी ओहदा अभी तक खाली पड़ा है। तो इस दौरान 1 साल में अ, मुसलसल ये जो है वो मनाया जाता रहा सारा साल ये बुनियान मरसूस को। लेकिन बुनियान मरसूस के बारे में फयाज़ राजा साहब ने एक बात की है। मैं सारी बात इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि बुनियान मरसूस के बारे में फयाज़ राजा साहब ने ये कहा, हमारे जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने कहा कि बुनियान मरसूस पहली दफ़ा इस्तेमाल किया था जनरल याहिया ने। जब पाकिस्तान 2 लख्त हो गया, 2 टुकड़े हो गया और 90,000 फ़ौज हमारी सरेंडर कर गई, उसके बाद एक इश्तिहार छपा उस वक़्त उर्दू डाइजेस्ट में और उर्दू डाइजेस्ट में इश्तिहार में बाकायदा तौर पे उस शख़्स को कहा गया कि हम इसको कबूल ही नहीं करते। पाकिस्तान 2 टुकड़े हो चुका, पाकिस्तान 2 लख्त हो गया, 90,000 फ़ौजी हमारे कैदी चले गए, इसके बावजूद उसको कहा गया कि इसको हम कबूल ही नहीं करते
اور بنیان مرصوص فرسٹ ٹائم اس وقت استعمال کیا گیا اور اس آپریشن کا نام بھی بنیان مرصوص قرار دیا گیا۔ تو بہرحال یہ تو تھا صورتحال، اور اس دوران پاکستان کو اس ساری لڑائی کا، پاکستانیوں کو اس لڑائی کا کیا فائدہ ہوا؟ پاکستان کی معیشت بہتر نہیں ہو سکی، پاکستان کی سیاست میں فوج کی مداخلت ختم نہیں ہو سکی بلکہ بڑھ گئی، ہائبرڈ نظام مزید اس میں بڑھوتری ہوئی، پولیٹیکل سپیس ختم ہو گئی، اور یہاں تک کہ جو فارم 47 کی جعلی سرکار ہے اس کی سپیس بھی ختم ہو گئی، اور اب کہا جا رہا ہے کہ اگلی نظر ہے وہ ایوان صدر پر ہے، اور زرداری صاحب کا عہدہ بھی خطرے میں ہے، اور اس پہ بھی ایک الگ سے ڈیبیٹ چل رہی ہے، اور اندر خانے اور 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے کہ 28ویں ترمیم آئے، اور 28ویں ترمیم آئے گی تو اس میں مزید جو یہ رہی صحیح کسر ہے وہ بھی پوری کر دی جائے گی۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی یہ پاکستان اور بھارت کی جو ہے سالگرہ، لڑائی کی سالگرہ، پاکستان کی جو فتح کی سالگرہ ہے، وہ سالگرہ کنورٹ ہو گئی ہے ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی سالگرہ میں، کیونکہ بہت زیادہ ان کے پرسنالٹی کو، ان کے امیج کو بہت زیادہ پرموٹ کیا جا رہا ہے، اور یہی ہدایات ہیں کہ امیج بلڈنگ کرنی ہے، ذرا پروفائل کو ذرا مزید بلند کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ہے جناب ان کا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، سمپل سی بات ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جبکہ دوسری جانب جو معاملات ہیں جاتی عمرہ کے ساتھ جناب فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کے، وہ بھی کوئی اتنے اچھے آئیڈیل نہیں لگ رہے۔ پچھلے اگلے ولاگ میں اس کے بارے میں مزید تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا کہ وہ اچھے آئیڈیل نہیں ہیں۔ بہرحال اگلی خبر ہے جناب، اس ساری صورتحال میں بشرا بی بی صاحب کی حالت جی کل انتہائی بگڑ گئی، اور بگڑنے کے بعد ان کو شفا آئی ہاسپٹل منتقل کیا گیا، اور چونکہ ان کی آنکھ کی تکلیف جو ہے وہ پہلے بھی ڈاکٹرز بتا چکے ہیں کہ ان کی آنکھ کا پردہ پھٹ چکا ہے، اور ان کی آنکھ کا پردہ پھٹ چکا ہے، اور ان کا معاملہ جو ہے وہ جو میڈیکلی بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب سے بھی زیادہ سنجیدہ ہے۔ اب عمران خان صاحب کی آنکھ 85%، یعنی کہ ایک آنکھ مکمل طور پہ ضائع ہو چکی ہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ سنجیدہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے بشرا بی بی کا، تو اس سے ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ سنجیدہ کیا ہوگا، اور کیا اندر انفیکشن ہو گیا ہے، کیا کوئی معاملہ ہے، کیونکہ اور سرجری کی گئی تھی، اور سرجری کے فوراً بعد ان کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا تھا، اور چونکہ ہم معمول کے مطابق بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، خاص طور پہ آئے کا جو آپریشن ہوتا ہے وہ کم از کم بھی 24 گھنٹے جو ہیں وہ ڈاکٹر اپنے ہاسپٹل میں رکھتے ہیں، اور اس میں ہلکی پھلکی موومنٹ جو ہے وہ بھی خطرناک ہوتی ہے، اور بشرا بی بی کو سرجری کی گئی، اور ہسپتال سے ان کو بختر بند گاڑی یا جو بھی گاڑی تھی اڈیالہ جیل پہنچایا گیا، اور اس کا فاصلہ بھی درمیان میں اچھا خاصا ہے۔ تو جھٹکے کتنے لگے ہوں گے، اس کے بعد جیل میں کیا ان کی کیئر ہوئی ہوگی، آفٹر جو کہتے ہیں پوسٹ آپریشن، پوسٹ سرجری کیا کیئر ہوئی ہوگی، جس کی وجہ سے کل یہ معاملہ بگڑا ہے اور ان کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ تو یہ معاملات چل رہے ہیں۔ تو ایک طرف فیلڈ مارشل ترقیوں کی منازل طے کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب اپوزیشن کے ساتھ ان کا رویہ انتہائی ظالمانہ، نامناسب، غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری اور غیر انسانی ہے۔ تو اس کے اگلی خبر ہے جناب کہ 9 مئی کے قیدی، کیونکہ اگلا 9 مئی بھی آ رہا ہے، تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 9 مئی کے سزا یافتہ جو قیدی تھے، معصوم میں تو کہوں گا، ان میں سے ایک پاہٹ صاحب تھے، اور وہ شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑا، اور اس کے بعد ان کو جیل ڈال دیا گیا، اور وہ جیل میں سزا کاٹ رہے تھے، تو ان کی ضمانت منظور ہوئی ہے۔ ایک اور پی ٹی آئی کے جو ہے ورکر، ان کی ضمانت منظور ہوئی ہے۔ تو یہ پہلی موقع ہے کہ 9 مئی کے قیدیوں کی ضمانتوں پر رہائی کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، جبکہ تیسری برسی جو ہے وہ 9 مئی کی منائی جائے گی 2 دن کے بعد، یعنی کہ پرسوں منائی جائے گی۔ تو یہ 9 مئی کے حوالے سے ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ کہہ لیں، ایک ہلکا پھلکا ریلیف ان کو ملا ہے۔ اگلی خبر ہے جناب، اور وہ ہے عمران خان صاحب کے منصوبے، کیونکہ عمران خان صاحب 4.25 سال رہے، عثمان بزدار صاحب پنجاب میں ان کی حکومت رہی، پہلے عثمان بزدار صاحب، پھر کچھ دیر کے لیے حمزہ شہباز، اور پھر چودھری پرویز الہی صاحب۔ تو مریم صاحبہ نے بھی مریم صاحبہ مختلف قسم کے منصوبوں کا اعلان کرتی ہیں، تو وہ یہ کیے رہی ہیں، وہ سارے کے سارے جو عثمان بزدار صاحب کے دور کے پروجیکٹ تھے یا چودھری پرویز الہی صاحب کے پروجیکٹ تھے،
ان کو دوبارہ سے حقہ تازہ کر کے، پینٹ شینٹ کر کے، ان کا نام بدل کے وہ کر رہی ہیں، ان کو ری لانچ کر دیتی ہیں اور اپنے نام سے منسوب کر دیتی ہیں، یا میاں صاحب کے نام سے منسوب کر دیتی ہیں، یا نون لیگ سے منسوب کر دیتی ہیں۔ یہ ہر روز ان کا یہ وتیرہ بن گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہیلتھ کارڈ عمران خان صاحب کے زمانے میں جو سب سے پہلا سٹارٹ انہوں نے لیا تھا، ہیلتھ کارڈ ایشو کیا تھا، ہیلتھ انشورنس ہر خاندان کی 12 لاکھ روپے کی۔ یہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان کیوں برا لگتا ہے، کیونکہ اس نے ہر گھر میں 12 لاکھ روپے دے دیا تھا کہ یہ 12 لاکھ روپے آپ کا ہے، آپ جس ہاسپٹل میں چاہیں اپنا علاج کروائیں۔ غریب بھی اسی میں ہاسپٹل میں جاتا تھا، امیر بھی اسی ہاسپٹل میں جاتا تھا۔ یہ انہوں نے پہلے خیبر پختونخوا سے سٹارٹ کیا، جب فیڈرل گورنمنٹ ان کو ملی اور پھر پنجاب گورنمنٹ ملی تو پنجاب میں بھی یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ اب اس میں یہ آئیں پناہ گاہیں، دسترخوان شروع کیے، کسان کارڈ شروع کیا، کسانوں کی بھلائی کے لیے شروع کیا، سستا گھر سکیم انہوں نے شروع کی، سستے گھر بنانا شروع کر دیے۔ انہوں نے آ کے وہ سارے پروجیکٹ روک دیے اور روکنے کے بعد بریک لی۔ اب وہی پروجیکٹ جو ہیں وہ دوبارہ نئے سرے سے شروع کر رہے ہیں اور اپنے نام سے شروع کر رہے ہیں۔ جب یہ ہیلتھ کارڈ آیا تھا تو باقاعدہ طور پہ ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی، آڈیو لیک ہو گئی تھی، جس میں نون لیگی مریم صاحبہ اور یہ سارے کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے نا اس کو بند کر دینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم فنڈز کی، یہ آ بھی گیا ہے، ریپیٹ ہو رہا ہے کہ فنڈز کی کمی کا بہانہ بنا کے ہم ہیلتھ کارڈ کو بند کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے اس سے عمران خان جو ہے وہ ہر گھر میں پہنچا ہوا ہے، یہ ہم بند کر دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کیا کرنا۔ اس کا پھر الٹا اثر ہوا 8 فروری 2024 کا۔ اب وہ ہیلتھ کارڈ دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے اور مریم صاحبہ نے اس کو دوبارہ شروع کر دیا ہے، اور عمران خان کے پاس صحت کارڈ کے علاوہ کچھ نہیں، اس کو بند کر دیں۔ یہ مریم نواز صاحبہ کا اس وقت آڈیو لیک ہوئی تھی۔ شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے فنڈز کی کمی کا بہانہ بنا کر صحت کارڈ کو بند کر دیں، لیکن اب کیا ہوا، اب اسی ہیلتھ کارڈ کو دوبارہ سے شروع کر دیا گیا ہے اور اس کو نون لیگ کا پروجیکٹ جو ہے وہ گردانا جا رہا ہے۔ اور یہ پوچھنا صرف یہ تھا کہ جناب یہ عمران خان صاحب پہ آپ کی دشمنی ہو سکتی ہے، پی ٹی آئی سے ہو سکتی ہے، لیکن عوام کے ساتھ کیا دشمنی تھی کہ عوام کو آپ نے ایک اچھا خاصا کسانوں کو ریلیف دیا ہوا تھا، تاجروں کو ریلیف دیا ہوا تھا، دکانداروں کو ریلیف دیا ہوا تھا، اور غریب مزدوروں کو کے لیے دسترخوان تھے، لنگر خانے کھولے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے آپ نے بند کر دیے اور ساتھ ہی ساتھ ہیلتھ کارڈ بھی بند کر دیا۔ تو آپ کو عوام کی، اور خود اپنے لیے 11 ارب روپے کا جہاز خرید لیا، اس وقت آپ کو فنڈز کی کمی نظر نہیں آئی اور اس وقت یہ سب کچھ نظر نہیں آیا، وہ یہ سارے کام کر کے تو آپ نے یہ کام کیا۔ تو یہ معاملہ ہے۔ دوسرا جناب، آج ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آج چونکہ جمعرات ہے اور جمعرات آج ملاقاتوں کا دن ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور لیکن آج نام دے دیے گئے ہیں اڈیالہ جیل میں جیل کے حکام کو، اور آج جیل سپرنٹینڈنٹ کو بھی گرفتار کر کے یا تو انہیں کہا کہ پیش ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ ارباب طاہر صاحب کی عدالت میں، جسٹس صاحب کی، اور یا پھر اگر نہیں آتے تو انتظامیہ کو حکم دیا ہے پولیس کو کہ ان کو گرفتار کر کے لایا جائے ارباب طاہر صاحب کو، کیونکہ ان کی پیٹیشن پڑی ہے بشرا بی بی کی بیٹی کی، اور 2 پیٹیشنز ہیں، اور دونوں پیٹیشن میں ایک ہے ملاقات نہیں کروائی جا رہی تھی، دوسرا ہے علاج کا معاملہ تھا۔ تو کل ہاسپٹل تو پہنچا دیا گیا بشرا بی بی کو، کیونکہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہا گیا تھا کہ گرفتار کر کے ان کو پیش کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ میسج ان تک پہنچ چکا ہوگا کہ یہ گورنمنٹ تو درمیان میں سے نکل جائے گی اور تارڑ اینڈ کمپنی اور پھنسیں گے تو جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب بھی پھنسیں گے، لہٰذا انہوں نے بھی غنیمت جانی اور کل جلدی جلدی کیس بنا کے اوپر بھیجا، اوپر سے اپروول لی اور بشرا بی بی کو ہاسپٹل پہنچا دیا تاکہ آج کی کارروائی سے بچا جا سکے۔ اور ملاقاتیں البتہ ابھی تک، کیونکہ ان کی بیٹی نے کہا کہ ہم کئی دفعہ متعدد بار گئے لیکن ملاقات ہمیں نہیں کروانے دی جا رہی، ہمیں تشویش ہے، بہت زیادہ تشویش ہے، لہٰذا یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ تو دیکھیے آج پھر مزید کب تک ان کو جیل میں رکھتے ہیں، یا صرف یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا صرف تاریخ گزارنی ہے اور اس کے بعد پھر یہ دم ٹیڑھی ہو جائے گی۔ ابھی تک اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے، آج پتہ چل جائے گا۔ پھر آج عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن ہے، لیکن حسب معمول ملاقات کا کوئی امکان نہیں ہے، اور لوگ پہلے تو 3-4 ہفتوں تک کوئی آیا ہی نہیں تھا، جن کے نام بھی ہوتے تھے وہ بھی نہیں آتے تھے، تو آج دیکھنا ہے کہ کون کون آتا ہے۔